सिंध हुकूमत ने कल उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट जारी की। आज वफाकी वजीर अली ज़ैदी एक और JIT ले आए। सिंध हुकूमत की JIT 35 सफ़हात पर मबनी है। JIT अराकीन और उसके सरबराह के दस्तखत हैं, मगर जो JIT अली ज़ैदी ने आज जारी की वो 20 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उस पर CID और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदों के दस्तखत नहीं हैं। हैरानकुन तौर पर अली ज़ैदी ने जो JIT रिपोर्ट जारी की उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम हैं और बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मगर ये नाम सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसलिए अली ज़ैदी ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट JIT के तमाम अराकीन को तलब करे और उनसे पूछे। सिंध हुकूमत ने अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्ज़ब आप ने कहा कि अली ज़ैदी के मुताबिक 3 JIT रिपोर्ट्स बनी थी। अली ज़ैदी बताएं उन्हें ये रिपोर्ट कौन दे रहा है। JIT रिपोर्ट एक ही होती है, हैसियत उस JIT की होती है जिस पर स्टैंप लगी होती है। जो असल दस्तावेज़ात थी वो सिंध हुकूमत ने जारी कर दी। अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हमने सिंध हुकूमत और अली ज़ैदी की JIT रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया, दोनों में बहुत फ़र्क है। सिंध हुकूमत की JIT से बहुत से नाम गायब हैं, बहुत सी अहम तफसीलात का जिक्र नहीं है। सबसे अहम अली ज़ैदी की जारी करदा JIT का पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कि ये JIT की रिपोर्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जिस पर चेयरमैन समेत दीगर तमाम अराकीन के दस्तखत हैं, इसे महकमा दाखिला के पास जमा करवाया गया है। JIT के मुताबिक JIT का पहला हिस्सा बुनियादी तौर पर उन हार्डकोर जराइम पेशा सरगर्मियों से मुतालिक है जिसमें उज़ैर बलोच और उसके साथी मुलविस रहे हैं, जबकि JIT का दूसरा हिस्सा उन जराइम पेशा कार्रवाइयों से मुतालिक है जिनमें सियासी शख्सियात मुलविस हैं। JIT के मुताबिक अलबत्ता JIT के ये दोनों हिस्सों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मगर वाज़ेह हज़रात और मज़ीद तहकीकात के पेश नज़र JIT के दूसरे हिस्से को खुफिया रखा जा रहा है और उसे इस रिपोर्ट के साथ शाया नहीं किया जा रहा है। ये सारे मामलात हैं। अली ज़ैदी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़ैदी साहब से इस हवाले से बात करेंगे। अली साहब, आपने ज़ाहिर है ये मामला बहुत अरसे से उठाया है, उज़ैर बलोच की JIT का मुसलसल आप उठाते रहे हैं। अब आपने जो JIT रिलीज़ की है उसमें ज़ाहिर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन पर मैं आपसे बात करूँगा, मगर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जो पीपल्स पार्टी ने की उसके एक एक सफ़े पर स्पेशल ब्रांच, CTD, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, MI, पाकिस्तान रेंजर्स सबके दस्तखत हैं एक एक सफ़े पर, और आखिर में भी आपने जो रिलीज़ की उस पर हर सफ़े पे दस्तखत ज़रूर हैं, मगर ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स और MI के स्पेशल ब्रांच और CID के नहीं हैं। तो ये जो बाकी 4 इदारे हैं वो ज़ाहिर वफाक के मातहत हैं, उन्होंने कैसे इन दोनों JIT पर दस्तखत कर दिए? क्या आपको समझ में आया इससे? शाहज़ेब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2-3 लोगों को ख़ास कॉम्प्लीमेंट पेश करना चाहता हूँ। उसमें एक आप हैं शाहज़ेब, क्योंकि आप कराची में रहते हैं और आपने कराची में रहते हुए भी इतना बड़ा मामला कॉन्स्टेंटली हमेशा उठाया और इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट स्टैंड लिया, तो आपको इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। और वसीम मदामी को भी मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने भी बड़ा उठाया। और 2-3 तो ये 2 बड़े आप लोग एंकर्स हैं, क्योंकि ये कराची में रहते हुए और उन्होंने ये बड़ा डेंजरस, आपको पता है कि अगर आप JIT पढ़ें, और आप तो कई सालों से दिखाते आए हैं और डिस्कस करते आए, तो आपको तो पता है कि ये सब क्या हुआ। जहाँ तक आपका सवाल था शाहज़ेब, देखें, असल में जो स्टोरी जो अनफोल्ड हुई है वो ये थी कि पहले JIT बनी और उस पर डेडलॉक हो गया बिटवीन सिंध गवर्नमेंट और वफाक। याद रखिए कि ये JIT हम हुकूमत में नहीं थे उस वक्त, ये 2016 में बनी थी और ये सूबाई हुकूमत में उस वक्त थे और फेडरल हुकूमत में नवाज शरीफ वाली हुकूमत थी। डेडलॉक जब हो गया तो उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, अगर आप इस JIT को पढ़ें, और मैंने आपको भेजी हुई भी है जिसमें 4 सिग्नेचर हैं, अगर गौर से करीब से पढ़ें तो पहले पेज पे लिखा है पार्ट 1 लिखा है। तो वो ये पार्ट 1 पे चारों वफाक के इदारों ने दस्तखत करके भेज दिए कि अब आप इस पे दस्तखत करें। लेकिन ये है अब इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन, इदारों की तबाही। और ये इदारों की तबाही ये है कि ये हुकूमत में आके जो अपने सबसर्विएंट इदारे होते हैं उनको दबा देते हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के हों, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। और अगर आपको याद हो, इस मुल्क में जजेस की भी रिकॉर्डिंग रिलीज़ हुई है, वो जो एक जज थे जिनकी शहबाज शरीफ से रिकॉर्डिंग, तो ये एक रिकॉर्ड हो गई, रिलीज़ हो गई तो पता चल गया। अब हुआ ये कि जब इन्होंने उस पर भी डेडलॉक हो गया तो उन्होंने ये किया कि आखिरी वाली JIT जो रिलीज़ की गई है उस पर सारों के 6 के सिग्नेचर हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। और आपके पास दोनों JITs हैं और मुझे पता है कि आपका बड़ा एनालिटिकल माइंड है, तो आपने एनालाइज किया होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है। उज़ैर बलोच क्लेम करता है कि XYZ को मैंने मर्डर करके उसकी लाश फेंक दी
اپنے گینگسٹر کے تھرو. لیکن جو اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ کنفیس کرتا ہے کہ فلاں فلاں کے کہنے پہ اس وجہ سے کیونکہ اس نے فلاں فلاں کو مارا, میں نے پھر فلاں فلاں کو مار کے اور اس کو بتایا یا اغوا کر کے بتایا پھر اس کو مروایا. سو وہ جو پولیٹیکل فگرز تھے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے بڑے آرام سے نکال دی گئی, اور ڈیل یہ بنی تھی کہ جب بھی یہ ریلیز ہوگی تو پھر یہ والی باتیں بھی سامنے آئیں گی, بیکاز یہ سوال تو اٹھیں گے کہ آپ نے اس پہ کیسے سائن کیا. اسی لیے میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ 184(3) کے انڈر اس کو آپ اس پہ سو موٹو لے لیں, اور میں خود پٹیشن جمع کرا دوں گا 2 دن بعد, میں پٹیشنر بنوں گا. اچھا, میں نے دیکھا آپ کی پریس کانفرنس میں کہ آپ نے بلا سکیں سارے لوگوں کو اور سوال پوچھ کے جواب دیں. میں نے دیکھا آپ نے پریس کانفرنس میں کہا یہ سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس سے مطالبہ کیا, اور آپ نے کہا پٹیشنر بننے کو بھی تیار ہے, بٹ پریس کانفرنس میں آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پہلے آپ وزیر اعظم سے ملے. شاہزیب سوری, درخواست کی آپ نے, درخواست کی, مگر اس سے پہلے آپ نے کہا عاجزانہ گزارش, آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ آپ پہلے وزیر اعظم سے ملے اور وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر آپ کو مینڈیٹ دیا کہ جا کے پریس کانفرنس کرو, اور اس لیے شبلی فراز صاحب آپ کے ساتھ بھی بیٹھے تھے. اور سر مگر ظاہر چیف جسٹس پر ذمہ داری ڈالنے سے پہلے وزیر اعظم کے ماتحت ہے ISI, انٹیلیجنس بیورو, پاکستان رینجرز, ملٹری انٹیلیجنس, ان کے سربراہوں کو بلا کے پہلے وزیر اعظم پوچھیں گے یا چیف جسٹس پوچھیں گے؟ آپ ان سے کہیں کہ جی ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس GIT پر کیوں دستخط کیے جو کہ وہ دکھا رہی ہے سندھ گورنمنٹ. اس ملک میں ہم نے یہ تو سنا ہے کہ پولیس اور CTD مان جائے کوئی بات حکومتوں کے دباؤ میں آ کے, ISI, انٹیلیجنس بیورو, پاکستان رینجرز اور ملٹری انٹیلیجنس مان گئے اس حکومت کے دباؤ میں آ کے, یہ تو وزیر اعظم پوچھیں گے نا, چیف جسٹس کیوں پوچھیں گے؟ شاہزیب دیکھیے, اگر آپ وزیر اعظم کو کہیں گے تو فوراً ایک اعتراض ادھر سے اٹھنا شروع ہو جائے گا کہ جی کچھ سیاسی ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اس میں سیاست ہے ہی نہیں شاہزیب, اس میں پاکستانی مارے گئے ہیں, بے گناہ مارے گئے ہیں, اور کچھ گناہ گار ٹارگٹ کلر بھی مارے گئے ہیں ایک دوسرے کے, لیکن کسی کو بھی شخص کو بھی اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہوتی. اب آپ کے اور اس GIT کے فرق پر آ جاتے ہیں. پیج نمبر 4 سے یہ فرق شروع ہوتا ہے. پہلا تو وہ فرق ہے جو آپ نے بتایا کہ جی 2 اس کیس ہیں. جو سندھ حکومت نے کل GIT ریلیز کی ہے اس میں ذوالفقار مرزا, فریال تالپور, عبد القادر پٹیل, ڈاکٹر نثار مرائی, یوسف بلوچ اور شرجیل میمن کا نام نہیں تھا. جو نیم آف فرینڈز ہیں اس میں آگے سے نام شروع ہوتے ہیں حبیب جان سے. آپ کی GIT میں شروع میں یہ 6 نام ہیں, اس کے بعد آگے کے نام شروع ہوتے ہیں. اور سر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ان مختلف اداروں سے بلا کے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی شرجیل میمن کا, عبد القادر پٹیل کا, فریال تالپور کا, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا نام کیسے نکالنے پر یہ 4 ادارے راضی ہو گئے, انہوں نے دستخط کر دیے اور پھر یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مان گئے. یہ کیا ایسی وجہ بنی کہ ان 4 لوگوں کا نام نکالا ہے اور اس کے لیے سارے اداروں نے دستخط کر دیے ہیں, ایک پیج پر سب کے دستخط ہیں, ملٹری انٹیلیجنس, ISI, انٹیلیجنس بیورو, رینجر, سب کے. شاہزیب وزیر اعظم بلا کے پوچھیں نہ پوچھیں وہ ان کی ثوابدید ہے. میں نے ان کے سامنے سب چیزیں رکھ دی ہیں اٹھا کے, اور وہ جو کریں گے وہ کریں گے. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایک شہری پاکستانی کے ناطے ہوتے ہوئے, میں اور اب تو ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے, ماں باپ کی دعا سے, ووٹرز کی مہربانی سے, 70,000 ووٹرز نے جو عمران خان کو ووٹ دیا جس کا ٹکٹ میرے پاس تھا PTI کا, تو میں فیڈرل منسٹر بن گیا ہوں. اور ایز اے فیڈرل منسٹر آلسو میں تو سپریم کورٹ کا دروازہ نوک کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ, پرائم منسٹر ضرور بلا کے پوچھیں, لیکن جب سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس خود بلا کے ان سے پوچھیں گے کہ جناب والا مجھے بتائیے آپ نے یہ دستخط کیوں کیے, اور اگر یہ کیے تو پھر یہ دستخط کون سے ہیں, اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی میرے خلاف پریولیج موشن موو کریں گے یا 62, 63 کے اوپر, جو مرضی شاہزیب یہ کر لیں. میں کل وزیر نہیں تھا, مجھے نہیں پتا میں صبح وزیر ہوں کہ نہیں ہوں, یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی زندہ بھی ہو کہ نہ ہو, لیکن جب تک ہوں انشاءاللہ میں یہ والے کام میں چھوڑوں گا نہیں. یہ والا میں آپ کو مگر علی جی صاحب, ظاہر آپ بارہا کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک سوال کا جواب دے دوں. جی, آپ کے سوال کا جواب میں نے یہ نئی بات کی وہاں پہ, لیکن آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شاہزیب صاحب, ایک GIT اور ہے جو انہوں نے ریلیز کی ہے. میں نے اس GIT کی بات نہیں کی اپنی پریس کانفرنس میں. یہ GIT ہے نثار میمن کی, نثار مورائی کی. یہ وہ GIT ہے جو انہوں نے ریلیز کی ہے جس پہ ساروں کے سگنیچر ہیں.
ٹھیک ہے سر, ہر پیج پہ سگنیچر ہے, یہ آپ کے پاس بھی ہوگی. ایم آئی اور پاک رینجرز کے علاوہ بنی تھی نا شاہ زیب, نہیں اس میں ملٹری انٹیلیجنس اور پاک رینجرز کے علاوہ اس میں ایم آئی اور پاک رینجرز نے سائن نہیں کیا. جی, آئی ایس آئی, آئی بی, سی آئی ڈی اسپیشل برانچ نے کیا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ جے آئی ٹی ایک اور ہے جی, اس کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. میں اتنی دور سے تو نہیں پڑھ سکتا, اگر فل سکرین کر دیں. ہاں جی, آپ بتا دیں. نثار مورائی کی جے آئی ٹی ہے, نثار مورائی کی جے آئی ٹی ہے جس پہ کسی کا بھی سگنیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اور اس جے آئی ٹی میں کیونکہ میں نے یہ اس لیے نہیں پڑھی اور اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا, اور اس میں جو لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ چاہتے تو آپ کو بھیج دوں گا, کسی کا بھی سائن نہیں ہوا اس پہ, کیونکہ اس میں جو چیزیں انکشافات ہیں وہ اس جے آئی ٹی میں نہیں ہے جو سائن ہو کے آئی ہوئی ہے. مگر دیکھیں علی زیدی صاحب, اب انسائنڈ جو ہے جسٹس نے علی زیدی صاحب جو سائن نہیں ہوئی ہے, جو 4 والی ہیں آپ نے آج پریس کانفرنس میں نہیں کہا, مگر جس آپ جے آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں جس پر کسی کا سائن نہیں ہے, آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کے صفحہ نمبر 5 کو پڑھ کے بہت سارے الزام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ لگا دیے تھے, جو پیپلز پارٹی نے ریلیز کی ہے جس میں آئی ایس آئی کے سائن ہیں, جس میں آئی بی کے سائن ہیں, اس میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں. اب آپ بغیر دستخط شدہ جے آئی ٹی کو بنیاد بنا کر آپ نے پارلیمنٹ میں تقریر کر دی, آج آپ نے تقریر کر دی جس میں سی ٹی ڈی کے اور پولیس کے سائن نہیں ہیں, تو اب جس پر سب کے سائن ہیں وہ والی جے آئی ٹی مانے, جس پر کسی کے سائن نہیں ہے یا 2 لوگوں کے سائن نہیں ہے وہ والی جے آئی ٹی آپ کی مانے. میں اسی لیے تو شاہ زیب, اسی لیے تو میں پھر سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کے پاس گیا ہوں کہ پوچھیں نا بلا کے, اس جے آئی ٹی میں جو لوگ بیٹھے تھے سارے ان کو بلا کے پوچھا جائے نا, لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ ہوا کیا. یہ کیا کارپٹ کے نیچے ہم رکھ دیں اور بس گزار لیں زندگی اپنی. چلے, آپ وزیر اعظم کے جو ماتحت ادارے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ان سے بلا کے پوچھیں, مگر ایک بات ہے آپ کی جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں, پیج نمبر 7 جو ہے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی, جس میں بتاتے ہیں کہ غفار ذکری گروپ اور ارشد پپو گروپ میں بہت زیادہ جھگڑا چل رہا تھا, جو گینگسٹر ایکٹیویٹیز تھی, ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے. تو اس وقت سی سی پی او کراچی وسیم احمد نے انہیں بلایا عزیر بلوچ کو, اور بلا کر کہا ایس ایس پی فاروق ایوان کے ذریعے کہ غفار ذکری گروپ اور جو دوسرے گینگسٹرز ہیں یہ ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہیں, کڈنیپنگ میں انوالو ہیں, یہ بھتہ خوری میں انوالو ہیں, ان کے خلاف آپ نے لڑنا ہے. اور عزیر بلوچ مان گیا, مگر اس نے سیم ٹائم پر یہ کہا کہ اسے ان علاقوں میں اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز چاہیے, پولیس کے اہلکار چاہیے, وہ جس کی جواب میں پولیس اہلکار ان کے علاقوں میں تعینات کیے گئے. اب یہ بات ہے 2010 کی, 2010 میں سی سی پی او کراچی بلا کے کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے ہیں ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلر اور یہ جو دوسرے دھڑے ہیں گینگسٹرز کے, ان کے خلاف آپ نے لڑنا ہے. عزیر بلوچ کو بلا کے کہہ رہے ہیں. 2010 میں انٹیریئر منسٹر سندھ کے تھے ذوالفقار مرزا, جو بہت پاورفل تھے. یہ بات بھی اب چیف جسٹس نے ذوالفقار مرزا سے بلا کے پوچھنی ہے. وزیر اعظم پوچھ سکتے ہیں, جنوری 2020 میں بھی جی ڈی اے کی میٹنگ میں ذوالفقار مرزا سے ملے ہیں وہ. شاہ زیب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آگے شاید غلط بیانی کر لے, لیکن سپریم کورٹ کے آگے تو غلط بیانی نہیں کرے گا نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو بلا کے سی سی پی او پہ کو بھی تو بلائیں نا, اور نیچے والے جو ڈی آئی ایس پی پتہ نہیں کون ہے ان کو بھی بلائیں, ساروں کو بلائیں. وائی آر وی ہائیڈنگ؟ اگر ذوالفقار مرزا صاحب کو بلا کے پوچھیں, آئی ایم شور کہ وہ جواب دیں گے. مجھے کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. میری نظر میں تو ذوالفقار مرزا بڑے ہیرو ہیں, کیونکہ ایٹ دا ٹاپ آف ہز پیک سر پہ قرآن رکھ کے سچ بول دیا انہوں نے. اس ملک میں تو کوئی 2% کے یو سی کی چیئرمین نہیں چھوڑتا. وہ اتنے بڑے وزیر تھے اور ڈائریکٹ ان کا ایکسس تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اور پرانے تعلقات. ہی اسٹوڈ اگین, وہ کھڑے ہو گئے. وہ اب کس کا زمین کب کس وقت کون کھڑا ہوتا ہے سچ پہ, یہ میرے اور آپ کے اوپر نہیں ہے. مگر اس میں مسئلہ ہے, دیکھیں علی زیدی صاحب, کیونکہ آپ کی پوزیشن ہے جے آئی ٹی کے اوپر, کیونکہ آپ کی کراچی کے لا اینڈ آرڈر اور جے آئی ٹی پہ پوزیشن ہے, اس لیے. اب دیکھیں فرق یہ ہے, اگر آپ اس معاملے پر سیاست نہیں کر رہے ہیں اور جنوینلی کراچی کے عوام کے لیے, کیونکہ واقعی کراچی نے وہ سب بھگتا ہے, بہت برا بھگتا ہے, ہم نے کور کیا ہے, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں آج پریس کانفرنس میں سوال ہو تو آپ نے کہا بڑے تگڑے آدمی ہیں, انہوں نے ایک زبردست وقت پہ سچ بول دیا قرآن سر پہ رکھ کے. اور جو کچھ قادر پٹیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے, قادر پٹیل کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ منوان درست مانیں اور اسی طریقے سے کرٹیسائز کریں. آپ مانیں نا, پھر ذوالفقار مرزا نے اس کو اسٹرانگ کیا تھا عزیر بلوچ کو 2010 میں. یہ آپ کی بتائی ہوئی جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ پولیس کا سی سی پی او بلا کے کہتا تھا. شاہ زیب
ذوالفقار مرزا نے کھڑے ہو کے سارے انکشافات کیے ہیں، قادر پٹیل نے کیے ہیں، وہ آج بھی 2 نمبری کر رہا ہے اور غلط کاموں میں انوالوڈ ہے۔ مگر ذوالفقار مرزا صاحب کو آپ کیسے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ آپ کے اتحادی ہیں وہ، ان سے سب سے پہلا سوال ہوگا، کیونکہ آپ کی جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ان کو بری ذمہ قرار ہی نہیں دے رہا بھائی، میں تو بری ذمہ تو آپ قرار دے رہے ہیں۔ میں آپ نے کہا سپریم میں کہتا ہوں، بالکل جواب دیں سپریم کورٹ میں آ کے۔ میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اگر حر بننا ہے تو میں کیوں روکوں؟ تو میں تو تعریف کروں گا نا کہ حر بن گیا، کوئی کھڑا ہو گیا۔ کھڑا کس بات پر ہوا؟ 2016 تک وہ کہتا رہا میں عزیر بلوچ کے ساتھ کھڑا ہوں، 2016 تک کہتا رہا میں نے اسلحہ دیا ہے، میں کھڑا ہوں عزیر بلوچ کے ساتھ، عزیر بلوچ میرا بھائی ہے، یہ حر کیا ہے اس میں؟ تو پوچھیں نا بلا کے، آپ پوچھیں نا، آپ کے اتحادی ہیں، چیف جسٹس کی پوچھیں۔ 2011 میں چھوڑ گیا، نہیں شاہ زیب غلط بات، 2011 میں چھوڑ دی تھی پیپلز پارٹی، 2011 میں گھر بیٹھ گئے تھے۔ مگر آپ کی دی ہوئی جے آئی ٹی پیج نمبر 7 پر یہ کہہ رہی ہے کہ جب ذوالفقار مرزا نے استعفیٰ دیا تو پبلک پیپلز امن کمیٹی عزیر بلوچ کے اور پیپلز پارٹی کے تعلقات خراب ہو گئے، جو بعد میں شرجیل میمن اور اویس مظفر ٹپی نے ٹھیک کیے۔ یعنی ذوالفقار مرزا اتنے قریب تھے عزیر بلوچ کے کہ ذوالفقار مرزا نے چھوڑا تو تعلقات خراب ہو گئے۔ پھر ذوالفقار مرزا کا زبردست استقبال ہوتا تھا، پھر ذوالفقار مرزا کہتے تھے یہ میری حفاظت کریں گے، پھر ذوالفقار مرزا کہتے تھے میں نے ان کو اسلحے کے لائسنس دیے، پھر ذوالفقار مرزا کہتے تھے میں امید کرتا ہوں کہ بابا لاڈلا والا حال نہ عزیر بلوچ کا، عزیر بلوچ آج بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ تو لکھا ہوا ہے اس میں کہ جب ذوالفقار مرزا نے چھوڑا تو تعلقات خراب ہوئے پیپلز امن کمیٹی سے، اور 2012 میں آپریشن کیا پیپلز پارٹی نے۔ آپ مجھ سے کیا بلوانا چاہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا بلوانا چاہ رہے ہیں ذرا بتا دیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیں، میں آپ سے کچھ نہیں بلوانا چاہ رہا، آپ کو بلا کے پوچھ لیں، میں آپ سے کچھ نہیں بلوانا چاہ رہا ہوں، بلا کے پوچھ لیں آپ جو مجھ سے بلوانا چاہ رہے ہیں۔ علی جی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، بلوانا نہیں چاہ رہا، مگر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری پولیٹکس ہے یا جنوینلی جو کراچی میں کلنگ ہوئی اس کے لیے ہے کہ ذوالفقار مرزا سے آپ اتحاد بھی کر کے رکھیں گے، وزیر اعظم جنوری 2020 تک ان سے ملیں گے بھی، اور آپ دوسروں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے رہیں گے؟ جو کچھ ہوا ہے کراچی میں تو ڈینائی نہیں کر رہا، آپ درست کہتے ہیں، آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے، مگر ذوالفقار مرزا کو کیسا آپ ابزالو کر رہے ہیں؟ میں تو ابزالو بھی کسی کو نہیں کر رہا بھائی، میری کیا اوقات ہے ابزالو کرنے کی؟ کورٹ کرے گا جو کرنا ہے۔ ہوا ہے مطلب وہ مرد حر، میں ان کو ہیرو بنا دوں، ابزالو کر دوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابزالو ایسے ہی ہوتا ہے نا علی زیدی صاحب، تو میں کہہ رہا ہوں نا علی زیدی صاحب، ابزالو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آج آپ نے پریس کانفرنس میں کہا بڑا تگڑا آدمی ہے، آپ نے کہا بڑا مرد حر ہے، وزیر اعظم ان سے مل رہے ہیں، وہ آپ کے اتحادی ہیں، وزیر اعظم اگر کچھ بھی نہیں کریں گے اور آپ پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے۔ میرا اگر ایک اوپینین ہے کسی کے بارے میں کہ وہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، آپ ڈیفر کر لیں۔ اصل فیصلہ کہ گلٹی ہے کہ نہیں وہ تو کورٹ کرے گا نا، وہ میں تو نہیں کر سکتا، نا آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑے مزے کی مطلب آپ نے کی کہ سیاسی تو نہیں ہے کہ آپ سیاست چمکا رہے ہیں۔ اب میں کاؤنٹر میں آپ سے پوچھ لوں کہ شاہ زیب کیا آپ اپنا پروگرام بیچنے کے لیے عزیر بلوچ پہ کر رہے تھے اتنے سالوں سے؟ یہ زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے آپ نے بھی کیا اور ہم نے بھی کیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ شہر میں اور یہ لوگ کرتے کیا رہے ہیں؟ مطلب جو ہم نے، آپ کو نہیں پتا کہ فاطمہ بھٹو، ایک سیکنڈ، فاطمہ بھٹو کیا کہتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ جہاز اغوا بھی انہوں نے کیا تھے پی آئی، یہ دہشت گرد لے کے آئے ہیں پاکستان میں، علی زیدی صاحب جو یہ لائے دہشت گرد۔ علی زیدی صاحب جو کچھ، اب یہ آپ بول دیں کہ ذوالفقار کی نہیں تھی۔ میں اگلے سوال میں بتا دیتا ہوں، ویسے ہم نے جو کچھ لیاری میں جا کے کیا ہے سب کر لیتے اگر پروگرام اس سے بک سکتا تھا، سب کر لیتے اگر اتنا آسان تھا۔ مگر پیج نمبر 13، I agree with you، میں آپ کی تعریف کی شروع میں پیج نمبر 13 اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب، اور یہ آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ تھا جب 11 لوگ مارے گئے تھے شیرشاہ کباڑی مارکیٹ میں، اور جو لسانی کلنگ ہوئی تھی اور جس کے اوپر کوہرام مچ گیا تھا، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا نے بلا کر کہا اکیوزڈ کو، عزیر بلوچ کی، آپ کی جے آئی ٹی بتا رہا ہوں میں پیج نمبر 13 پہ، کہ اگر تمہارا ایک بندہ مرے تو تم جواب میں ایک بندہ مارو، اس طریقے سے انڈسکریمنیٹ کلنگ نہ کیا کرو کیونکہ اس سے پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر آتا ہے۔ یہ آپ کی جے آئی ٹی پیج نمبر 13 پہ کہہ رہی ہے کہ ذوالفقار مرزا نے عزیر بلوچ کو بلا کے کہا۔ اس کے تو ایک ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے ذوالفقار مرزا کا کردار علی زیدی صاحب۔ اور پھر آپ کی میری جے آئی ٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بڑے صاحب نے یوسف کیا نام ہے بلوچ سینیٹر کے تھرو میسج بھجوایا عزیر بلوچ کو کہ جتنے تو مارتے ہو بڑا صاحب بڑا خوش ہو رہا ہے۔ یہ والی آپ کی جے آئی ٹی کہتی ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پازیٹیو فرق آ رہا ہے۔ بلا کے کرے نا سوال، جی سر تو بلائے نا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوال کرے بلا کے، مطلب میرے اور آپ کے ٹی وی شو کرنے سے دیکھیں میں
اس طرح ہوگا نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں ایک آدمی اگر مجھے نہیں پتا غلط جی آئی ٹی کے مطابق غلط کر رہے تھے کرتے اگر وہ سیدھی راستے پہ آ گیا، میں ان کو انکریج کروں گا سچ بولنے کے لیے اور دھڑلے سے کھڑے ہونے کے لیے، وہ میں کروں گا۔ میں کسی کو، میں نے آپ سے پہلے کہا، مگر اسے سوال نہیں پوچھیں گے کہ بھائی یہ ایک آدمی سیدھے، اسے سوال نہیں پوچھیں گے کہ یہ بلا آپ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ ویسے ہی ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن پہ سارا کچھ ڈال دیا، باقی ایم کیو ایم پاکستان آپ کی اتحادی ہے، سارے جرم ان کے ختم۔ ذوالفقار مرزا نے سب پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا کیونکہ ذوالفقار مرزا نے میڈیا پر آ کر بول دیا تو ان کے بھی جرم ختم، جی ڈی آپ کی اتحادی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی زیدی صاحب؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی نا، تو انیس قائم خانی کا نام نہیں ہے کیا بلدیہ فیکٹری کی جی آئی ٹی میں؟ انیس قائم خانی آپ کا اتحادی تھوڑی ہے، ایم کیو ایم پاکستان آپ کی اتحادی ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، یار آپ ابھی تک شاید سمجھے نہیں ہو میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ نہ میں اتحادی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں مخالفت کی بات کر رہا ہوں، نہ میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا ایک اوپینین ہے ایک شخص کے بارے میں، آپ ڈس ایگری کر لیں اس سے، میں اپنے اوپینین پہ کھڑا ہوں۔ جہاں تک اس کو سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے اور اس کے گناہ معاف کرنے نہیں، یہ نہ میرا اختیار ہے، آپ کے پاس ہوگا، مجھے نہیں پتا، میڈیا میں بیٹھے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ میں جائیں اور سوال پوچھیں۔ کیا آپ اس لیے نہیں پوزیشن لے رہے ہیں کیونکہ ادروائز میں کیا کروں؟ آصف زرداری صدر بن گیا، آج تک گھوم رہا ہے، اس کا بیٹا سارے حرام کے پیسوں پہ رہ رہا ہے، کوئی اس کو اعتراض نہیں ہے کسی کو۔ علی صاحب سب کو جس نے اس کراچی کے ساتھ ظلم کیا اسے پکڑا جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے جو کیا، پیپلز امن کمیٹی، زرداری صاحب بری ذمہ نہیں ہو سکتے، فریال تالپور صاحبہ بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کراچی پاکستان ہی کا ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے، مگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا پولیٹیکل کمپلجن ہے کہ آپ پوزیشن نہیں لے سکتے کیونکہ جی ڈی اے کے بغیر آپ کی حکومت نہیں سروائیو کرتی، کہ کراچی میں جو کچھ ذوالفقار مرزا نے کیا اس کو اون بھی کیا، اسے ایکسیپٹ بھی کیا، مگر آپ کی نظر میں کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹینڈ لے لیا تو آپ کی ایک پوزیشن ہے کہ ہاں جی آپ کو ٹھیک لگتے ہیں؟ میری پولیٹیکل کمپلشن اگر ہوتی تو میں جی آئی ٹی لے کے جاتا؟ میں کیا یہ جی آئی ٹی پبلک کرتا؟ کیا میں جا کے پریس کانفرنس کر کے خود بھی نام لیتا کہ ہاں ان کا نام بھی ہے؟ کیا ایم کیو ایم اس کی بلدیہ فیکٹری کی جی آئی ٹی میں ریلیز کرنے کی بات کرتا؟ میں تو اگر میری یہ پولیٹیکل کی گمک تھی تو میں تو فیڈرل منسٹر بن گیا، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا، میں اپنے بلوئر کو بولتا کیس وڈرا کر لو۔ میں نے اس کو کہا آخری دم تک کیس نہیں وڈرا کرنا جب تک ججمنٹ نہ ہمارے، یا ہم میں کیس ہارے یا جیتیں، ہم جیت گئے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کر دیا، ہم وہاں بھی جا رہے ہیں۔ اگر میری پولیٹیکل کمپلشن ہوتی تو میں یہ کام کرتا؟ تو میری ایک رائے ہے، پولیٹیکل کمپلشن کوئی نہیں ہے۔ میں جو عمران خان نے ہمیں سب سے زیادہ سکھایا ہے رائٹ اور رانگ کی تمیز، اب ہم رائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ رائٹ پہ آ کے کھڑا ہے سر آنکھوں پہ، اگر اس کے کوئی پرانے جرم نظر آتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، لا جو کرتا ہے وہ کرے، ہم اس سے کبھی کسی لا کے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ ہم نے سارے ادارے انڈیپینڈنٹ کر دیے ہیں، نیب انڈیپینڈنٹ کر دی ہے، ہم تو نہیں کسی کو کہہ رہے کہ اس کو پکڑو اس کو چھوڑو۔ علی زیدی صاحب سارے تو نیب کے کیس ٹوٹ رہے ہیں، اگر ہم اتنے ہوتے تو یہ شہباز شریف اور یہ جو باہر گھوم رہا ہے ایل این جی والا خاقان یہ جیل میں ہوتے آج تک۔ ہم تو کوئی ونڈکٹیو نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کرو۔ ہم نے شوگر انکوائری کر دی، علی زیدی صاحب ایک تو اپنا لوگ پڑے گئے۔ شاہد خان عباسی، مفتاح اسماعیل بغیر ذاتی کرپشن کے الزام کے اپنا ریمانڈ کا ٹائم کاٹ کے آئے ہیں، اور آپ ان لیڈرز میں سے ہیں جو کہ بہت ہی گنے چنے تحریک انصاف میں جنہوں نے ایک اصولی پوزیشن لی کہ بھائی یہ گرفتاریوں سے میں نہیں اگری کرتا، آپ کو کسی بندے سے مسئلہ ہے تو ای سی ایل میں ڈال دیں، ان گرفتاریوں سے میں نہیں اگری کرتا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں پھر یہ صرف اپوزیشن ہی کے لوگوں کے لیے ہے؟ ای سی ایل میں ڈالیں، میں کہتا ہوں پراپرٹی کے اوپر لین لیں، میں کہتا ہوں بینک اکاؤنٹ فریز کریں، سب کچھ کریں، گرفتار اس وقت کریں جب آپ 100% شور ہوں، گرفتار کر کے چھوڑ دیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مختلف کیسز پر یہ اصولی پوزیشن لی ہے، مگر پھر یہ اپوزیشن کے لیے ہی ہے۔ اب آپ کی کوئی اصولی پوزیشن میں کہہ رہا ہوں حکومتی لوگوں کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ جی پھر کر لیں تحقیقات جو ہوگا، باقیوں کے لیے پھر کیا کریں؟ باقی سب تو اپنا ٹائم گزار کر آگئے، ذوالفقار مرزا کے علاوہ ہی قادر پٹیل کو رینجرز نے، ابھی ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے، میں ان سے پوچھ لوں گا، قادر پٹیل کو رینجرز نے باقاعدہ عزیر بلوچ کے سامنے بلا کے تحقیقات بھی کر لی ہیں، شرجیل میمن بھی اپنا ٹائم کاٹ کے آ گئے ہیں، عزیر بلوچ صرف ذوالفقار مرزا آپ کے ساتھ ہیں، ابھی تک آزاد ہیں، ان کے ساتھ کسی نے نہیں پوچھا اس طریقے سے۔ سو اینڈ دین پھر میں کیا کروں؟ سندھ حکومت میں بیٹھے، سندھ میں بیٹھے، حکومت سندھ کی جس کے پاس ہے وہ اگر نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں ہوں سندھ حکومت میں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اتحاد کر سکتے ہیں، وزیر اعظم ان سے بار بار مل سکتے ہیں۔ تو کمال بات کر رہے ہیں آپ کمال بات کر رہے ہیں، آپ جو مجھ سے کہلانا چاہ رہے ہیں وہ میں کہنے والا ہی نہیں ہوں، اور آپ جو میری منطق کو آپ سمجھ نہیں رہے، آپ اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، میں اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوں، اور کوئی بات کریں۔
بس اب اور بات یہ ہے کہ آپ کی جے آئی ٹی صفحہ نمبر 16 پر کہتی ہے، کلیئر کر دی، آپ کی جے آئی ٹی صفحہ نمبر 16 پر کہتی ہے کہ 2012 میں جب ذوالفقار مرزا چھوڑ گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی سے تعلقات خراب ہو گئے، تو ایم کیو ایم نے، تحریک انصاف نے اور نون لیگ نے سب نے ہم سے کانٹیکٹ کیے کہ ہماری پارٹی جوائن کر لو، مگر آصف زرداری اور فریال تالپور نے میسیجز بھیجے یوسف بلوچ کے ذریعے کہ پیپلز پارٹی مت چھوڑنا، اور پھر 500 ویکنسیز گریڈ 1 سے گریڈ 14 تک کی سندھ گورنمنٹ میں لیاری کے لوگوں کے لیے دی گئیں۔ تو مطلب عزیر بلوچ کو تحریک انصاف بھی اپروچ کر رہی تھی کہ پارٹی جوائن کر لو، آپ تو کراچی میں تھا، آپ کو پتا ہوگا کس نے کیا اپروچ؟ میں نے یہ پہلی دفعہ جے آئی ٹی میں ہی پڑھا تھا۔ تو اب بتائیں اگر یہ جے آئی ٹی درست ہے، ایک ایک بات اگر اس کی درست ہے، تو آپ کی پارٹی نے کیوں اپروچ کیا تو عزیر بلوچ کو جوائن کرنے کے لیے؟ نہیں تو پوچھیں نا سپریم کورٹ میں بلا کے عزیر بلوچ کو، اپنی پارٹی سے تو آپ پوچھ لیں، ذوالفقار مرزا سے نہیں پوچھ سکتے، اپنی پارٹی سے تو پوچھ لیں۔ میں حکومت میں تھا نہ میں سندھ حکومت میں ہوں، آپ مجھے ایسے آپ مجھے کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے سچ بول کے۔ نہیں آپ نے پوزیشن لی ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن بڑی کلیئر لیں، اس میں اگر پولیٹکس نہیں ہے تو کچھ چیزوں کا جواب تو آپ بھی دیں۔ ایک سیکنڈ، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر شاہجہ پھر میں آپ سے پوزیشن جو آپ نے لی ہوئی ہے اس میں سوال کروں گا تو آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی پبلک ہو گئی ہے، یہ جے آئی ٹی میں چار لوگوں کے سگنیچر ہیں جو کہ ایم آئی، آئی ایس آئی، آئی بی اور رینجرز کے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو جے آئی ٹی ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ سے بلا کے تحقیق کرے، آپ مجھے آپ نے ٹرائل پہ بٹھایا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ بٹھائے رکھیں۔ ویسے میں قطعی طور پر میں آپ کو قطعی طور پر ٹرائل پر نہیں بٹھا رہا، میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، شاید آپ کے پروگرام میں ہو سکتا ہے، میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بطور وفاقی حکومت آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فروغ نسیم صاحب پاکستان کو بتاتے تھے، فروغ نسیم صاحب کہ نیلسن منڈیلا کے پائے کے لیڈر ہیں الطاف حسین صاحب، اب وہ آپ کی کابینہ میں جب دل چاہتا ہے نکل جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے واپس آ جاتے ہیں، اتنی طاقت ہے ان کی۔ ایم کے ایم آپ کے پاس ہو، ذوالفقار مرزا آپ کے پاس ہو، تو کچھ سوال جو آپ کے اختیار میں ہیں، جن لوگوں سے آپ سوال کر سکتے ہیں، میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ آپ ساری ذمہ داری سپریم کورٹ پہ نہ ڈالیں، بہت سارے سوالات وزیر اعظم کر سکتے ہیں، اداروں سے بھی، اتحادیوں سے بھی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کیے ہوں اور سب چیزیں آپ کو بتانے کی نہیں ہوں۔ آج صبح انہوں نے بتایا کہ میں نے پوچھا تھا جب آپ کو کہا کہ پریس کانفرنس کر دو جا کے، انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، یہ چیزیں لکھی، انہوں نے کہا کرو۔ آپ اتحادیوں کے بارے میں کوئی بات کہ ہاں میں نے پوچھی تھی، مرزا سے میں ملا تھا، کوئی ایسی بات؟ جب میں نے ان کے سامنے جے آئی ٹی رکھ دی تو وہ انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا، آکسفورڈ ایجوکیٹڈ وزیر اعظم ہے، انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا، تو ان کے پاس ہے جے آئی ٹی ہے۔ صاحب یعنی اب جو کارروائی کرنی ہے سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے، آپ بطور حکومت اپنے اتحادیوں سے، ایم کیو ایم، ذوالفقار مرزا، کارروائی اسی لیے میں تو اپیل کر رہا ہوں سپریم کورٹ سے کہ کارروائی کرے۔ بہت شکریہ علی زیدی صاحب، آپ اس کو ٹویسٹ سے چلے جاتے، بسم اللہ کریں۔ کوئی ٹویسٹ نہیں، علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ علی زیدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔